सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कश्मीर का इलेक्शन बड़ा ही अहम इलेक्शन है। आज खान साहब ने फिर वही तकरीर कर दी, कंटेनर वाली इलेक्शन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गरीब जेल में है, आम डाकू जो है वो जेल के अंदर सड़ रहा है, बड़े डाकू बाहर चले गए। बड़ी अदाकारी की नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा, और वो बाहर चले गए। बड़े अदाकारी के साथ वो फरार हो गए। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है फरार का। आज मुझे वजीर आजम जो है ना, वो लगे अपोजिशन के लीडर। एक वजीर आजम होते हुए उन्होंने ये तकरीर की है और करप्शन की बात की, और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब को। बड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आई वजीर आजम साहब के ऊपर कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड वजीर आजम लग रहे थे, जो मजबूर, जो कुछ कर नहीं पा सकते, वही वजीर आजम मुझे नजर आया आज। बार बार ईमानदारी, मैं अमीन हूं, मैं सादिक हूं, और कमजोर वजीर आजम मुझे नजर आए। 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो आप हैं क्यों? न इकॉनमी बेहतर हुई, ना हालात बेहतर हुए, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर चुका। फिर अवाम के पास गए कश्मीर वोट लेने, और उसी के साथ मुल्क की जो इकॉनमी है, सियासत, मईशियत, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आपके सामने है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है रिदा सैफी साहिबा, इनका पर्सन है, जर्नलिस्ट है, सीनियर इनका पर्सन है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ उज़मा फारूकी साहिबा, रहनुमा GDA, वो भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूथ के, सिंध के। और मरियम नवाज साहिबा ने भी आज जो है ना, उनके ऊपर सिलेक्टेड हैं, इलेक्शन चोरी किया है, हमारा मैंडेट थे, हम आए थे, हम आने वाले थे, उन्होंने भी आज जो है ना बड़ी तनकीद की है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। रिदा सैफी साहिबा, आज आपने सुना वजीर आजम साहब को, वही तकरीर थी वजीर आजम साहब की जो मैं तकरीबन जब से ये हुकूमत, यानी कि ये पार्टी बनते हुए 1996 से वजीर आजम को सुनता आ रहा हूं। कराची में जब आए थे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने जब से यही चीजें सुनते आ रहा हूं। करप्शन नहीं छोड़ूंगा, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वही चीज आज मैंने सुनी। क्या कहेंगी? थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इम्तियाज़ फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो देखें, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि नहीं छोड़ेंगे, और ये इस तरह की बातें जो कि रिपीटेशन पर आ रही हैं, और हमें ये देखना होगा कि इसके बरक्स अदालतें क्या कह रही हैं, इसके बरक्स हमें ये देखना होगा कि इदारे क्या कह रहे हैं। और रिसेंटली हमने जैसे कि देखा है कि किस तरह से जो फैसले सामने आ रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं के, जिनके खिलाफ शहजाद अकबर साहब और ये सारे इनिशियली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ साथ बोलते आए कि जी फ़लाँ केसेस हैं, फ़लाँ इतने अरबों रुपए की करप्शन है, इतने अरबों रुपए की चोरी है। लेकिन सवाल यही, और अवाम भी यही पूछ रहे हैं, पूरा मुल्क यही पूछ रहा है, हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार वो चीज़ें प्रूव क्यों नहीं हो रही हैं। जब तक प्रूव नहीं होंगी, दूसरा ये कि साथ ही रिकवरीज उस तरह से नहीं जिस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं। सो हमें टेक्निकलिटीज़ पर भी जाना होगा। फिर अभी आपने देखा कि किस तरह से शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का केस में फैसला आया, फिर आपने देखा है हसन इकबाल साहब का जो फैसला आया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का मामला भी आपके सामने है। सो इट्स लाइक कि हमें पहले देखना होगा इन सारी चीज़ों को कि किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो हमारे पास इस तक रियलिटीज़ हैं, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी बात, जहां उन्होंने जजेस की बात की कि जी आज उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट बढ़ा दिया है कि जी मैं किसी जज को फ़ोन नहीं करता, और ये तो मुझे हॉलीवुड की कोई एक्टिंग नज़र आ रही है कि 3 नहीं 5 साल की सज़ा दो। तो फिर उनको ये भी सोचना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब क्या कर रहे थे कोर्ट में जब वो चोर दरवाजे से पकड़े गए अभी पिछले दिनों, ठीक है। फिर उनको ये भी देखना होगा दीगर लोग उनके कहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है, और जिनके ऊपर एलिगेशन चल रहे हैं। तो ये सिर्फ बातों में नहीं, आपको प्रूव भी करना होगा, क्योंकि अब आवाम भी समझ गए हैं, सारी चीज़ें सामने हैं, कोई हम देख रहे हैं। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। जो बातें जो आपने तय की थी, ख़ास तौर पे
اس حوالے سے جو آپ نے نیریٹو ایک بلڈ کیا تھا کہ جی کرپشن نہیں ہوگی, کرپشن کو سٹاپ لگے گا, لوگوں کو لٹکائیں گے, ان سے احتساب کریں گے, احتساب کے نام پہ وہ چیز ہمیں پوری ہوتی بھی نظر نہیں آئی انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی طرف آئیں گے. کچھ چیزیں بہتر ہونی تھی, وہ بھی بہتر نہیں. جو وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں تھا وہ بھی چیزیں نہیں. گورننس, ڈیلیورنس, ریلیف, یہ چیزیں بھی بہتر نہیں. 3 سال کا عرصہ گزر, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلے میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ بہتری کی طرف نہیں ہے ہمارا ملک, بدحالی کی طرف رواں دواں ہے. بہتری کی طرف تب آئے گا جب ساتھ مل کے چلیں گے. یہاں تو مہابھارت شروع ہوئی ہوئی ہے. دوسرے ممالک کو آپ نے موقع دیا ہے, اپنے ملک کو آؤ توڑو, ہمیں کاٹ کے پھینک دو. تو جب تک ایک ہو کے بیٹھیں گے نہیں, کیونکہ دیکھیں جب بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے نا کسی چیز میں, کسی پلیٹ فارم پہ, تو وہاں اس کا حل نکالا جاتا ہے. اس پہ یہ تیرا میرا اس کا نہیں ہے, پاکستان ہم سب کا ہے. یعنی کہ مریم نواز نے کہا تھا یہ تبدیلی کے لیے آئے تھے لیکن بربادی اور تباہی ہوئی, وہ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی, بحالی اور خوشحالی کون لے کے آیا آج تک؟ بدحالی دیکھی ہے میں نے, تو میں جب سے بچی تھی اب تک دیکھ رہی ہوں. ملک ترقی کرنے کے بجائے ملک ڈوب ہی رہا ہے. اس ملک کا, اس عوام کا کون پرسان حال ہے؟ اس غریب عوام کا کون ہے؟ ملک کو بنائیں گے, معیشت آگے لے کے جائیں گے. جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو کیسے معیشت آگے جائے گی؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, نہ ہی ہماری سندھ گورنمنٹ کسی کام کی رہی, نہ ہی ہماری وفاقی گورنمنٹ اب کسی کام کی نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, سمنا آباد میں ابھی پرسوں کی بات ہے, ذرا سی بارش ہوئی ہے, سندھ حکومت جو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے نالے صاف کروا دیے, ہم نے سسٹم صحیح کروا دیا, تو جناب یہ غریب جو ہے مر رہے ہیں. کیا صحیح کروا دیا؟ اس کے اوپر تنقید, اور وہ ناکام ہوئی ہے, اس کے اوپر خاموش. دیکھیں نہیں, ان کے اوپر بھی خاموش ہوتی تھی, میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. ان کے اوپر آپ نے تنقید کی نا. تنقید میں دونوں کے اوپر کی ہے, تنقید میں نے دونوں پہ کی ہے. جس کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کا حصہ ہے, اس کا حصہ ہے, ان کا حصہ نہیں ہے نا. دیکھیں حصے کی بات ہی نہیں ہے, میں نے یہ بات ہی نہیں کی نا, میں نے تو یہ بات کہہ رہی ہوں. نہیں, پارٹنر کی بات نہیں ہے. نہ وفاق کام صحیح کر رہا ہے, نہ ہی سندھ گورنمنٹ کام صحیح کر رہا ہے. دونوں ناکام ہیں, دونوں ناکام ہو چکے ہیں, کیونکہ عوام کے اوپر بدحالی ہے. عوام کا کون؟ برسے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آج کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب یہاں تو بیمار تھے, وہاں ایک نواز شریف تھے, وہاں دوسرے نواز شریف تھے, اداکاری کر کے فرار ہوئے ہیں. کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں ایک دعاندار تقریر کی ہے. مریم نواز صاحب, عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ان کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے علاج کی خاطر, تو جو کورٹ تھی انہوں نے پنجاب حکومت سے پوچھا تھا, ان کی رپورٹس پنجاب حکومت نے دی تھیں, اور پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز نے خود یاسمین راشد صاحبہ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس اتنی تیزی سے گر رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے جب ان کے تمام ڈاکٹرز فیل ہو گئے معلوم کرنے میں کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو پھر انہیں علاج کی خاطر باہر ملک میں جانے کی اجازت دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کو یہ سلو پوائزننگ کر رہے تھے, ان کی جان کو یہاں جیل میں خطرہ تھا. اس موجودہ رجیم کے ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز, کارکنان, چاہنے والے, وہ انہیں اجازت نہیں دے رہے کہ پاکستان واپس آئیں. آپ, ہم نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں اور ان کی جان کو ایک دفعہ پھر خطرہ ہو اور پھر دشمن جو ہے وہ انہیں مارنے کی کوشش کرے. اس لیے وہ وہاں بیٹھ کر زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کو جو شعور دیا ہے لندن میں بیٹھ کے, وہ زیادہ بہتر انداز میں ان کا نظریہ, ان کا بیانیہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان میں پھیل چکا ہے. لوگ, اب آپ نے اس کا ریئیکشن ڈسکا میں دیکھا, الیکشن چوری ہوئے جب پولنگ عملے کو رات کو اغوا کیا گیا, تو لوگوں نے پولنگ اسٹیشنز کا گھیراؤ کیے رکھا, لوگوں نے احتجاج کیا. بالآخر جو لوگ صدیوں سے پاکستان کے, جب سے پاکستان بنا ہے, جو لوگ ہمیشہ الیکشن چوری کرتے آئے, ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی. تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود, تمام کوششیں کرنے کے باوجود, آخرکار ڈسکا کا جو الیکشن چوری ہوا رات کو, وہ دوسرے دن ہم نے واپس لیا. ایک مجھے چیز بتائیں, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا ان کی زندگی کی گارنٹی دیں تو دوسری فلائٹ لے کر وہ واپس آئیں گے. ایک طرف کہہ رہے ہیں بیماری ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ لے کر واپس آئیں, زندگی کی گارنٹی دیں. بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے, زندگی کو خطرہ. میر صاحب یہ الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں خطرہ کس سے, جب ہم یہ خطرہ کس سے, عمران خان سے خطرہ, کسی سلیکٹڈ سے.
دیکھیں عمران خان ہی تو سلیکٹڈ ہے. جو عمران خان کے سلیکٹرز ہیں, جو عمران خان کے سلیکٹرز ہیں, ان سب سے ہمیں خطرہ ہے. اس میں بیماری نہیں ہے, ڈھکی چھپی بات بیماری نہیں ہے. ان کی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج یہاں پر ممکن ہو سکتا تھا اگر یہ جان سے مارنے کی کوشش نہ کرتے. سر میں کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ گارنٹی دیں ان کی زندگی کی تو میں اس کو کہتی ہوں وہ دوسری فلائٹ لے کر واپس آ جائے. میر صاحب دیکھیں, یعنی کہ بیماری نہیں ہے. تمام لوگوں کو یہ علم ہے میاں نواز شریف کی بیماری. مریم نواز صاحبہ اب مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی طرح میاں نواز شریف کو یہ ثابت کرنے کے لیے کیا انتقال ان کا ہونا چاہیے؟ میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف. رضا صاحبہ آپ دیکھیں, ایک بیماری آپ کو پتا ہے گئے, میں اس پہ شک نہیں کرتا, کسی کی بیماری پہ سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ کیا, آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں, میں ان کو کہتی ہوں دوسری فلائٹ لے کر آ جائیں. ایک ان کی زندگی کو خطرہ ہے عمران خان صاحب سے, کسی اور سے, یا بیماری ہے. یہ دو الگ اسٹیٹمنٹس ہیں نا. کافی ٹائم ہو گیا ہے. ایک دوسری آپ کو بھی پتا ہے حکومت بننے سے پہلے ہی جس طرح تھے ان کے کافی لوگ باہر چلے گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب چلے گئے تھے حکومت بننے سے پہلے. کافی چیزیں ایسی تھی. میاں صاحب کے اوپر بہت بڑا کوسچن میں زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ آ جائے, ہم دونوں تحریک ساتھ چلائیں. پھر زرداری صاحب نے کہا تھا ان کے اور میرے ڈومیسائل میں فرق ہے, وہ آج بھی پیش ہو رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے, یہ اس سے زیادہ بیمار ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا, پیپلز پارٹی بھی جس طرح سے کہتے, چونکہ زرداری صاحب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہا یہ اسلام آباد میں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسائل میں فرق ہے. اٹ مینس کہ گلا کر رہے تھے اس دفعہ بھی, اور گلا انہی لوگوں سے کر رہے تھے جہاں میسج دینا چاہیے, جس میں صحافی نے پوچھا بھی کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے, لیکن انہوں نے دے دیا وہ پیغام ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرق تو رہا ہے نا, تفریق تو ہوئی ہے نا. یہاں کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تو شکایت کرتے ہیں نا, ایک پارٹیاں شکایت کر رہی ہے کہ جی ان کے جو قائد تھے ان کو رکھا باہر جس طرح سے. پھر آپ دیکھیں زرداری صاحب اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جیلوں میں ڈالا, اور پھر پیچھے جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں جس طرح سے بی بی کے ساتھ جو ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد یہ ابھی بھی یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ بہت اچھے انداز میں پھر بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایجیٹیشن کی سیاست وہیں سے آ رہی ہے, پنجاب سے ہی. تو یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت پنجاب ورسز پنجاب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ جی کھڑا ہو گیا ہے آمنے سامنے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں مریم نواز صاحبہ جو اے جے کے میں کیمپین کر رہی ہیں, میرا تو ایک سوال ہے بہت ہی معصومانہ کہ مریم نواز صاحبہ کس کے خلاف کیمپین کری ہے وہاں؟ اپنی حکومت کے خلاف کیمپین کری, کیونکہ اس وقت تو موجودہ سچویشن میں اے جے کے میں تو ان کی اپنی حکومت ہے. تو کس کو وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں اور کس کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے, اگلی حکومت بنانے جا رہی ہیں نا, وہاں تو سمجھ آ رہا ہے, لیکن نہیں تو اوورال پاکستان کے بارے میں 3 سال جو ہے نا, یہ نہیں ہوا اس وقت اے جے کے میں, فلاں نہیں ہوا, یہ کام ہم کریں گے. یہ تو 5 سال سے تو ان کی حکومت تھی, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ کچھ ڈیلیور کیا؟ اگر پچھلے اس پہ ماضی کے پوائنٹ آف ویو میں تناظر کشمیر کی صورتحال پہ نا, کشمیر کے ایشوز پہ بات کر رہی ہیں, خان صاحب نے کیا اس پہ, پہلی چیز. دوسرا یہ کہ دیکھیں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پوائنٹ حکومت کے پاس, ہم صرف کشمیر کے بھی سچویشن میں بات کر رہی ہوں, اس لیے کشمیر کے اس پہ تو حکومت کے پاس بہت ویلڈ پوائنٹ ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی مودی کو آپ نے بلایا, آپ نے جو ہے وہ اپنے بزنس چلانے کے لیے بیک ڈور رابطے تو کیے, اور اس کی فوٹیجز آج بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں. نے کیا تھا مودی کے لیے جب وہ الیکشن جیت کے آئیں گے, کشمیر کا ایشو کافی طرح سے ٹیک اپ کریں گے. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد جاؤں گا. راجہ صاحب اس کے اوپر جو ہے نا بڑے مسکرا رہے تھے کہ میں اس کے اوپر جواب دوں گا, اور میں اس کے پاس ہی جاؤں گا کیونکہ وہ اس کے اوپر مسکرا رہے تھے, اس کو کچھ اس کے بعد کرنی ہے. میں بریک کے بعد آؤں گا. ویلکم برسے صاحب, جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ تنقید کس کو بنائیں, وہاں آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ تنقید بنا رہے ہیں, گورنمنٹ کو تنقید بنا رہے ہیں, لیکن فیلڈ گورنمنٹ کو بنا رہے ہیں, خان صاحب کو بنائیں, ان کی پالیسیز کو بنائیں, ان کی کیا پالیسیز بنی, کشمیر کے حوالے سے کیا بنی, ان کی پرفارمنس کیا بنی, انہوں نے وعدے کیا کیے, دعوے کیا کیے, کیا کہیں گے آپ, ریسپونڈ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایسا ہی ہے, ہم اپنی حکومت ہمارے بھی وہاں ختم ہوئی ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں وہاں ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے, اور یہی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو, ان کے کام کو, ان کی ڈیلیورنس کو پسند کرتے ہوئے آج جوک در جوک مسلم لیگ نون کے جلسوں میں آ رہے ہیں.
اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی اسی طرح ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لوگ تو پی ایم ایل این کو پسند کر رہے ہیں لیکن ڈبوں میں سے جو ہے وہ ووٹ بھی نکلے اور پھر رات کو آپ اس ووٹ کو تبدیل کریں. یہ ہم اب نہیں کرنے دیں گے. آج بھی محترمہ مریم نواز نے یہی بات کی ہے. انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو تبدیلی پاکستان کے اندر لے آئیں وہ تبدیلی نہیں, وہ تباہی ہے. اور وہ کیا آپ کشمیر کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے خبردار کیا ہے کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ کی جو یہ کشمیر کا اسٹیٹس ہے وہ اس کو صوبائی اسٹیٹس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کا جو تشخص ہے, اس کی جو پہچان, اس کو ختم کرنا چاہتا ہے عمران خان. انہوں نے خبردار کیا عوام کو. تو ہماری تنقید جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پر ہے, اپنی گورنمنٹ پہ کیسے. لیکن موقف تبدیل ہے. مریم نواز صاحبہ کبھی تو خاموش ہو جاتی ہیں, کبھی تو اس کا ٹویٹر بھی خاموش. سنیں دیکھیں, کبھی تو خاموش, وہ سائلنٹ موڈ پہ چلی جاتی ہیں. کبھی تو ان کے چچا آ جاتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں بڑی, آئیں ملکی لیول پہ بات کریں, ملک کو آگے بڑھائیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں وہ بھی. کبھی تو وہ بات کرتے ہیں, کبھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی پالیسی آ جاتی ہے. پتہ نہیں چلتا نون لیگ کی پالیسی ہے کیا. نون لیگ کی پالیسی وہی ہے جو میاں نواز شریف نے کہا ہے, ووٹ کو عزت دو. اس سے 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹے. مسئلہ یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے میر صاحب, بنیادی طور پر جو موجود حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, ان کی کارکردگی بھی جانچی جاتی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مسلسل 3 سال سے ملک پر حکومت تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کی ہے, لیکن جو سیاست کا محور اور مرکز ہے وہ نواز شریف ہے, وہ مریم نواز ہیں, وہ شہباز شریف ہیں. آپ دیکھیں کہ اینکر پرسنز ہوں, صحافی حضرات ہوں, ٹی وی پہ کوئی بھی ٹی وی شو ہو, ان کا محور اور مرکز مریم نواز کی سیاست ہے. سر مجھے خاموش ہو جائیں تو پھر بھی خبر بنتی ہے, مریم نواز بولیں تو پھر بھی. سر مجھے آپ یہ بتائیں سیاست کا محور میاں صاحب, سیاست لیڈر آپ کے میاں صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں آپ کا لیڈر لندن میں, تحریک چلے یہاں, سیاست چلے یہاں, سب کچھ عمران خان کے خلاف, عدالتیں آزاد, عدالتوں پہ آپ کا اعتماد, عدالتوں کو کنٹرول عمران خان نہیں کرے. لیڈر آپ کا آئے نا, بے نظیر صاحبہ آئی تھی نا, ایک خاتون لیڈر تھی, اس کو خوف تھا, کارساز کے اوپر حملہ ہوا تھا, 250 لوگ مارے گئے تھے, پھر بھی تحریک چلا رہی تھی, ہر جگہ جلسے کر رہی تھی. لیڈر کو آنا چاہیے. کتنے عرصے تک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود آئی تھی نا سر. نہیں آئی تھی, نواز شریف بھی آئے گا, لیکن وہ کتنے عرصے تک باہر تھی آپ کو پتا ہے؟ آئی نا. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے نا, ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا تھا, نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا, اس کے باوجود وہ باہر رہتی تھی. اور میں نے اس وقت لندن میں محترمہ مریم نواز سے سوال کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو سے سوال کیا تھا یہ والا, اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ ہماری جان کو خطرہ نہیں ہے پاکستان میں, ہم اس وقت جائیں گے. دوسرا سوال, بے نظیر صاحبہ کے دور میں ایک جنرل بیٹھا ہوا تھا, آج کے دور میں جنرل ہے؟ آپ کو پتا ہے کون بیٹھا؟ نا سر آپ چھوڑیں نا, ہے کوئی جنرل آج کے دور میں ہے کون بیٹھا؟ اچھا میں ایک بات کا ریسپونڈ کر دوں. میاں نواز شریف اگر لندن میں ہے, لیکن میاں نواز شریف کی بیٹی پاکستان لیڈر وہ ہے, لیڈر ہے نواز شریف کی بیٹی, اس کا نظریہ لے کے, اس کا بیانیہ لے کے سر کنفیوز ہے. ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب خود لندن میں بیٹھے اور ورکر یہاں چلا رہے ہیں, ان کی بیٹی خود یہاں. ریسپونڈ کرے, ریسپونڈ کرے, ابھی ریسپونڈ کرے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میاں صاحب باہر ہیں, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب بھی باہر جانے کے لیے پڑ تول رہے تھے, وہ تو ان کو روکا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے. جو فیکٹس اینڈ فیگرز اس کو آپ نہیں روک سکتے. مریم صاحبہ بھی, میں آپ کو آتھینٹک ذرائع سے بتا دیتی ہوں, مریم صاحبہ بھی باہر جانا چاہ رہی تھی. وہ تو پھر حکومت اور ان کے درمیان جو کلیشز ہوئے اینڈ دین شی گاٹ اسٹاپڈ, تو شی اسٹارٹڈ کہ جی میں یہیں پہ کیمپین شروع کر دیتی ہوں. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ آپ کو اگر اتنی ہی پرواہ ہے ملک کی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوئل ہیں ملک کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی وفاداری اسی میں ہے کہ جی آپ کو سپورٹ کیا جائے, لوگ آپ کے لیے اتنا جو کراؤڈ نکلا ہوا ہے, اور جو مریم نواز کو کہا جا رہا ہے کہ جو کراؤڈ پلر کے طور پر سامنے آئی ہے مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کے فیس کے طور پر, جو کہ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب نے جب ایک جلسہ بھی ریسنٹ کیا تو اس میں نہیں تھا اس طرح سے وہ جوش اور وہ ساری چیزیں. تو
डेफिनेट सी बात है, तो फिर चाहिए ना नवाज शरीफ साहब को भी कि वो भी वापस आ जाए। और वैसे भी वो तो एक टाइम पीरियड के लिए गए थे ना, इलाज का कहकर गए थे। अब ये नई एक बात आ जाना जो कि मरीम नवाज साहबा ने की कि जी वो नेक्स्ट फ्लाइट लेकर आ जाएंगे अगर उनकी जान को खतरा ना हो, तो किससे जान को खतरा है, कौन है रिस्पॉन्सिबल? आप पहले से जो है वो नॉमिनेट कर दें ना, या पहले से बता दें क्लियरली। ये जो अभाम में रखने वाली बातें हैं ना और जो करने वाली बातें, वो अब सियासत में नहीं चलेंगी। जब आप ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, और जब आप सारे नारे लगवा रहे हैं जो कि फिर बहुत सारे मामलात में और बहुत सारी चीज़ों में और बहुत सारे कायदे और कानून बनाने के चक्कर में तो आपने वोट को इज्जत दो जूते से रोंदा है। मैं नहीं जाना चाह रही हूँ उन बातों के अंदर, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि वोट को इज्जत, दूसरी तरफ मुनाफकत भी कर रहे हैं। तो एक मौक़िफ़ रखें ना, या तो मुनाफकत ना करें या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाए। दो पॉलिसीज कैसे साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं? क्लियरिटी है, मौकिफ क्लियर है, आपको लग रहा है। देखिए, नून लीग ने अपनी जगह एक कन्फ्रंटेशन या हेड ऑन किया है अपनी जगह। एक नवाज शरीफ को और नून लीग को माइनस करने की जितनी कोशिश की गई पंजाब के अंदर, वो नहीं हो सकी अपनी जगह। एक चीज माननी पड़ेगी अपनी जगह, उन्होंने फाइट किया है। क्या कहें? देखें, वाकई में अवाम ने साथ दिया। अवाम आज क्राउड की सूरत में मरियम नवाज के जलसों में मौजूद है। वोट को इज्जत दो, हर सियासी वर्कर, हर सियासतदान ये बात कहता है और ये बात बिल्कुल बजा है, वोट को इज्जत देनी चाहिए। मगर मैं ये कहती हूँ कि वोटर को भी तो इज्जत दो ना, जो आपके जलसों में धूपों में नंगे पैर खड़ा होकर आपके लिए नारेबाजी कर रहा है, आपकी मोहब्बत में। आप मुल्क छोड़ के चले जाओ, बल्कि ये होना चाहिए हमारे आईन में। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मुल्क से गया वो सियासत से भी किक आउट हो गया। बाहर बैठ के सियासत, मुल्क के अंदर ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। यहाँ के मसलों को आप यहाँ बैठ के निपटाएं। आप बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वजीर आजम रह चुके हैं, वो मुल्क चलाया है। तो मुल्क को तो अभी भी जरूरत है ना मुखलिस लोगों की, तो मुखलिस लोग आए और संभालें। चले, मुझे इमरान खान साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने बड़े बड़े चोरों को दरवाजों के पीछे से निकाला है। जो बात है अपने निकाले, जिनके गिरेबानों तक हाथ नहीं पहुंच सकते थे, उनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचे हैं। लेकिन इस बात पे मैं अपने खान साहब को सलूट करती हूँ। पर एक चीज जो सियासत में बड़ी अहम चीज है, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक चीज, ब्रेक का टाइम हुआ है, मुझे उस पर बात करनी थी आपसे। आप भी एंकर हैं, अपना शो करती हैं। अब खान साहब के सामने अगर मैं अमीन गंडापुर जैसे लोग देखता हूं तो कैसी तब्दीली, कैसा नया पाकिस्तान। अगर मुझे तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ऊपर इल्जामात, नवाज शरीफ साहब के साथ ये बातें, अल्फाज और ये लोग, ये था नया पाकिस्तान। ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। हाँ, अमीन गंडापुर जैसे लोग, इलेक्शन कमीशन ने कहा इसको तो निकालें ना जल्द से जल्द। इमरान खान साहब उसको स्टेज पे आज बिठाया हुआ है, तो आज ये कानून की पासदारी ये कर रहे हैं। इस तरह का मटीरियल, इस तरह के सियासतदान, ये नया पाकिस्तान, ऐसी तब्दीली, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, हमने ना हर दौर में देखा है और हर पार्टी के पास देखें इस तरह के लोग। आपको याद हो कि जो है वो इस तरह के लड़ाई झगड़े वाले लोग जो है ना, मतलब हर पार्टी ने पाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देख के थोड़ा अफसोस होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी PTI जब की हुकूमत आएगी तो उसमें हम नई चीज़ें देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, नया पाकिस्तान देखेंगे, नए कानून देखेंगे। और वो जिन जिन लोगों के नाम लेते रहे माजी की जमातों के लिए, यानी कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के या MQM के, तो वो ये कहते रहे कि जी फलां जमात में फलां बंदा है, फलां जमात में। अब जैसे PMLN की बात कर लें तो राना सनाउल्लाह साहब पे बड़ा वो होता था कि लड़ाई झगड़े में और इस तरह की बदमाशियों में और सारी चीजों में वो बड़े टॉप के माहिर रहते थे। ठीक है, इससे ज्यादा समझदार पॉलिटिकल वर्कर। फिर उसके बाद जो है वो तो अली अमीन गंडापुर के लिए भी वज़ीर आज़म तो समझते हैं वो मेरे राइट कश्मीर का मिनिस्टर, कश्मीर कमेटी का, वो समझते हैं कि वो पार्टी के बड़े वर्कर हैं। उनको तो यही लग रहा है ना, उनके लिए तो यही चाहो जाए ना कि जी ये मेरा पार्टी का वर्कर है। और आप अली अमीन गंडापुर नहीं, इसके अलावा भी आप देख लेना। देखिए, बात सारी वही है कि तब्दीली के नाम पे अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वही रिवायतें हैं जो कि हम माजी में देखते आए। सो अली अमीन गंडापुर हो या फिर मुराद सईद हो, वो सारे वज़ीर आज़म के आपके तो चाहिए थे। मैंने आपको यही कहा, आप बात को समझे नहीं, शायद मेरा पॉइंट नहीं समझे कि जो आपने देखा है ना, जो क़यादत के करीब होते लोग,
یہ قیادت ہی ہوئی نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. جو قیادت کے قریب ہوتے وہ ان کو شاید کہا جاتا ہے ہر دور میں کہ جو زیادہ بدتمیزی کرے گا, جو زیادہ بدماشی کرے گا, جا کے جو زیادہ ٹیکا جمائے گا, اس کے زیادہ نمبرز ہوں گے. اور یہ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا تھا نا, آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا, لوگ بتائے تھے وزیر اعظم صاحب کے پاس کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ جو زیادہ جتنی بدتمیزی کر کر آئے گا, اپوزیشن کو جتنے جواب دے کر آئے گا, وہ اتنا جو ہے وہ زیادہ فیوریٹیبل ہوگا, اور زیادہ وہ فیوریبل ہوگا اور اس کی زیادہ بات ہوگی. تو دیکھیں یہ تو فیوریزم ہر دور میں رہی ہے. ہم یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات نہیں کریں, لیکن جو انہوں نے کیا اس کی مذمت ہونی چاہیے. وہ ایکشن بالکل قابل قبول نہیں, جس طرح سے انہوں نے گولیاں برسائیں, جس طرح سے انہوں نے فائرنگ کی, جس طرح سے وہاں پہ نہتے لوگوں پہ انہوں نے کام نہیں. اب وہ پیسے تو چلے اب ایک طرف ہو گئے, اس کا تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا, لیکن جو ابھی پرسوں ہوا ہے, جو گولیاں چلا دی انہوں نے لوگوں پہ, جو اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے, جن پر انہوں نے اسٹریٹ فائر کھولے. سو آئی مین دس از ویری نان سینس اینڈ آئی ڈونٹ نو. اور میرے خیال سے تو علی امین گنڈا پور پہ, بلکہ ناٹ خیال سے, بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ جس طرح سے انہوں نے گولیاں برسائیں لوگوں پہ اور جو کیا ہے, اس کے تحت اس فائرنگ کے نتیجے میں ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے, اگر تو واقعی تبدیلی ہے اور اگر واقعی انصاف ہے. تو انصاف یہ ہوتا تو آج لے کے ساتھ جاتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو ایسی تبدیلی لوگوں نے پہلے یہ امید تھی کہ ہم نے ووٹ دیا ہے تبدیلی والوں, اب تو الیکشن ہوگا, اب کس چیز کا ووٹ یہ لوگ لیں گے؟ کارکردگی بھی نہیں ہے, امید بھی نہیں ہے, کیا ان کے پاس ہے کیا؟ پھر وہ سلیکٹرز ان کی طرف یہ دیکھیں گے, اس کی طرف جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی ان کے پاس 2 سال ہیں, ان کو چاہیے کہ 3 سال میں کچھ نہیں کیا, اپنی پرفارمنس دیکھیں, اچھی طرح سے دیں اپنی پرفارمنس, کیونکہ دیکھیں ملک سب کا ہے, صرف خان صاحب کے اوپر ذمہ داری نہیں کہوں گی. ان کو پاس مینڈیٹ ہے نا, مینڈیٹ ہے, حکمرانی بھی ہے, مینڈیٹ بھی ہے, وہ اپنے سارے مینڈیٹ کو یوز کریں, بالکل پازیٹیو وے میں جائیں اور اپنے ملک کا, اپنے ملک کی عوام کا سوچیں. سیاستدان سوچے گا تو صرف سیاست ہوگی, اور سیاست خدمت خلق ہے, اس میں عوام بھی آتی ہے, یہ بھی ذمہ داری ہے ریاست کی. سر برسل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کہیں بھی کوئی بھی ریلیف نہیں ملا؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا پیٹرول پرائسز, کیا حکومت کی ناکامی تو ہے, میں مانتا ہوں, اپوزیشن جماعتیں, عوام کو کیوں نہیں, عوام کا پریشر اس گورنمنٹ کے اوپر کیوں نہیں ہے, عوام کے اندر ایک ریئیکشن کیوں نہیں ہے, عوام کیوں برداشت کر رہی ہے؟ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, ایک بڑا ریئیکشن ہوتا تھا عوام کے اندر, کوئی بھی مہنگائی ہوتی تھی عوام کے اندر ریئیکشن ہوتا تھا. کیا کہیں گے؟ ریئیکشن بہت زیادہ حد تک ہے, میں سمجھتا ہوں ٹولز چینج ہو گئے ہیں. پہلے سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا تھا, لوگوں کو اپنا اظہار خیال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں, بینرز اٹھائیں اور اپنا اظہار خیال, اپنی بات, اپنا بھڑاس جو ہے کیتھارسس جس سے ہم کہتے ہیں, اس کے لیے لوگ ایجیٹیشن کرتے تھے, ڈیمانسٹریشنز کرتے تھے, پریس کلبس پہ روڈ بلاک کرتے تھے. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر انسان کے پاس, گاؤں ہو یا شہر ہو, موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ سروے کروا لیں سوشل میڈیا پہ, زیادہ تر تعداد میں لوگ اس وقت جو حکومت کے لیے جو کچھ بول رہے ہیں, ویڈیوز ہیں, پوسٹ ہیں, لوگوں کی رائے ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کتنی حد تک خوش ہیں. کیونکہ سڑک پہ شاید کھڑا ہو کے وہ گالیاں نہ دے سکیں, سوشل میڈیا کے ذریعے تو وہ زبردست قسم کی گالیاں بھی دے رہے ہیں, جو کہ ایتھیکلی صحیح بات نہیں ہے, لیکن لوگ اپنا کیتھارسس نکال رہے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ آنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں, وہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک رائے عامہ ہموار ہونی چاہیے تمام جماعتوں کے درمیان, کہ اس ملک کا جو نظام ہے بنیادی طور پر, وہ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں اتنے سالوں سے, جس طریقے سے انجینئرڈ قسم کی جو ہے وہ ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں, اس پورے معاملے کو ایک طرف کیا جائے اور اس کا ایک حل نکالا جائے. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہمارے ساتھ, یعنی کہ بعد میں, یعنی 71 میں جب وہ آزاد ہوا, آج ان کی اکانومی بہتر ہے. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کا سکہ جو ہے وہ ٹکا, وہ روپے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں مارشل لاز نہیں لگے. تو جن ممالک
ممالک میں، جو ہمارے ساتھ کے ممالک ہیں، یا جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، یا جو کافی عرصے تک جن کی اکانومی خراب تھی اور آج وہ بہتر ریزلٹس دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سر دیکھیں، نہیں میں آپ کو یہ تھرڈ حکومت ہے نا، یہ تھرڈ حکومت ہے، 5 سال آپ کو جمہوریت مضبوط ہوتے نظر آئی؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، نہیں دیکھیں، 2 منٹ دیں آپ کو اسمبلی مضبوط ہوتے ہوئے چارپائی لے کے آ جاتے ہیں، ڈھول لے کے آ جاتے ہیں، کتاب مارتے ہیں، یہی پارلیمنٹیرین ہے، یہی پولیٹیشن ہے، یہی ایم این اے ہے نا، یہی ایم پی ہے، کیا کہیں گے؟ اگر سندھ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سندھ میں زیادہ ذمہ دار پیپلز پارٹی سے زیادہ میں اپنی اپوزیشن جماعتوں کو سمجھتا ہوں، بشمول مسلم لیگ نون۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی مسلم لیگ میں آپ 3 سال کہہ رہے ہیں نا، 3 دفعہ کہہ رہے ہیں، آپ الیکشن رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ ہے، لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ اکٹھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ پیر صاحب پگاڑا اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، جناب گوسلی شاہ صاحب اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، جناب جتوئی صاحب اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، جناب پلیجو صاحب اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، جتنے بھی جی ڈی اے کے ممبران ہیں یا جتنے اور اتحاد ابھی جو آپ نے کل پرسوں تصویریں دیکھی ہیں، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، میں اس کو لیڈ کروں، میری پارٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، میں تو جیت رہا ہوں الیکشن، بھلے وہ رزلٹ میں 2000 ووٹ لیتے ہوں کسی حلقے سے۔ میں عرض کروں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہے ہیں، ان جنرل بات کر رہے ہیں، ان جنرل بات کر رہے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں سنیں، سننے کا حوصلہ تو رکھیں کم سے کم۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہم لوگ بشمول مسلم لیگ نون میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنی ذات سے باہر سوچیں گے، اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں، تو ہم پیپلز پارٹی کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہمارا، میں آپ کو بتاؤں 2013 کا 2001 منٹ اور پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں محترمہ، 1 منٹ، 2013 کا میں الیکشن لڑا، فنکشنل لیگ ہماری اتحادی تھی، میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اتحادی تھی، میں نے ٹھیک ہے، 17,000 ووٹ لیے تھے۔ آسان ہے پیپلز پارٹی کو ہرانا سندھ میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جو باتیں کریں، باتیں تو اچھی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ راجہ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشمول، تو جا کے قیادت کو بتائیں نا، یہ مشورہ قیادت کو دیں، قیادت سے پوچھیں سندھ میں، کراچی میں کیوں نہیں انہوں نے جو ہے اس طرح سے کبھی توجہ دی، کیوں نہیں توجہ دی اس طرح سے جس طرح سے توجہ دینی چاہیے تھی۔ بیٹھ کے ٹاک شوز میں باتیں کرنا بہت آسان ہے، تقریریں کرنا جلسوں میں بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بتائیں اس کو پریکٹیکل بتائیں نا کہ پریکٹیکل کیا ہے۔ ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود دیکھ کر آئی، جلسے بہت سارے کور کر آئی، اور مریم نواز کی بھی اور چیزیں، اور میں نے دیکھا کہ شی از اے کراؤڈ پلر، لیکن سوال یہ کہ عوام کو کیا دیا ہے اس کے نتیجے میں۔ عوام پوچھا، ایک صرف لاہور میں، پنجاب میں ڈیلیور کرنے سے، کام کرنے سے کیا پورے ملک کی ہم بات کر لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ بڑی مہربانی، ٹائم لمٹ، بڑی مہربانی آپ کی۔ ملک کے اندر جو صورتحال آپ کے سامنے، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔